बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं मेरे यूट्यूब चैनल का मेहमान जनाब डॉक्टर मुफीद साहब हैं, जो एक नामवर एजुकेशनिस्ट भी हैं और रिलीजियस स्कॉलर भी हैं। रिसर्च के मैदान में इनका सानी नहीं। इंशाअल्लाह ताला इनकी रिसर्च बेस्ड इनसाइट से आप यकीनन महजूज होंगे। कबल इसके कि उसकी स्पीच बसीरत अफरोज़ तकरीर आपके सामने रख दूं, दो बातें मैं ज़िमनन शेयर करना चाहता हूं कि जो हमारा जो आम मुरवज्जा एक सोच है कि लोग समझते हैं जो कुछ हम खाते हैं वो ग़िज़ायत है। ग़िज़ा और ग़िज़ायत में बड़ा फ़र्क है। जो कुछ हम खाते हैं वो सब ग़िज़ायत में शामिल नहीं है, बल्कि जो नज़र आता है वो ग़िज़ा है, और जो उसमें नज़र नहीं आता है, जो वजूद में जाकर खून की नालियों में खून के अंदर जज़ब हो जाता है, जो इंसान की तवानाई की शक्ल में ज़ाहिर होता है, सेहत की शक्ल में, वो ग़िज़ायत है। तो अगर आप 10 किलो फ्रूट लेते हो तो शायद उसमें एक पाव के हिसाब से ग़िज़ायत अवेलेबल होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह से मालूमात और इल्म में भी फ़र्क है। ये जो मुख्तलिफ़ किताबों से जो मालूमात रखते हैं बग़ैर समझे, ये मालूमात है, ये ग़िज़ा की मानंद है, लेकिन उस ग़िज़ा को नचोड़ने से, हाज़मे के प्रोसेस से गुज़रने के बाद थोड़ी सी ग़िज़ायत जिस्म को मिलती है। इसी तरह इन मालूमात को, इंफॉर्मेशंस को अक़ल की कसौटी से परखने से नॉलेज में बदल जाता है। तो इल्म नूर है, मालूमात का नाम नहीं है। किसी शायर ने कहा था, निकल जा अक़ल से आगे किए नूर, चिरागे राह है मंजिल नहीं है। तो इल्म उस दिल में उतर जाती है जो पाक हो, पाकीज़ा हो। अगर एक बर्तन नजिस है, उसके अंदर अगर बारिश ने जमजम का पानी भी रखेंगे तो नजिस होगा और वो जहर आलूद हो जाएगा। इसी तरह से अगर बर्तन का ज़रफ़ खुला हो, साफ के सफाई के अलावा वो बर्तन साफ सुथरा हो और खुला हो, उसका मुंह जितना बड़ा होगा, चौड़ा होगा और वो ऊपर की तरफ होगा, तो रहमत की बारिश उसमें ज़्यादा समो जाएगी। अगर बर्तन उल्टा हो रखा गया हो और बारिश उस पर जितनी भी पड़ रही हो, वहाँ बारिश जमा नहीं हो जाएगी, वो इधर उधर फिसल के ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आएँ, अगर हम हकीकी मानों में तालीम और तरबियत के पेशे से मुंसलिक है तो हमें अपना वजूद को पाक रखना होगा। इल्म हासिल करने से पहले वो तमाम दुआएं मांगना पड़ेगा। ये अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह की तौफीक उस दिल में उतर जाती है जो तमाम नजासात से पाक हो, और तालीम का मकसद भी इंसान को नजासतों से पाक करके, नफ़रतों को, जुल्मतों को, अंधेरों को मिटाकर एक रोशन दिमाग और एक रोशन वजूद को सामने लाना है, जिसके ज़रिए से माशरे में, मुल्क के अंदर अच्छाई फैल जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीन और नाज़रीन, कुछ बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ तालीम व ताल्लुम के हवाले से कि बच्चे को कामयाब बच्चा कैसे बनाया जा सकता है, इल्म का ज़ेवर बच्चे के दिल में कैसे डाला जा सकता है। इन चीज़ों के बारे में मुख्तलिफ़ जो है वो आइडियाज़ हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का यहाँ पर मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जो है वो दुआ का सहारा ले जाए। दुआ लाजमी है, दुआ के बग़ैर कोई भी चीज़ इंसान मुकम्मल नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने भी अपने रसूल को, जिसको इल्म लदुनी से नवाजा है, इल्म वाही से नवाजा है, फिर भी हुक्म दिया है कि वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए रसूल कह दीजिए अपने रब से, ए रसूल मुझसे कह दीजिए, कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो ये एक चीज़ की दुआ का सहारा ले जाए, इल्म इजाफ़ा किसी भी चीज़ के लिए। उनमें से क्या है, इल्म के लिए भी दुआ का सहारा लेना ज़रूरी है, लाजमी है। इसके अलावा कैसे बच्चे के अंदर सलाहियतें पैदा करें। देखें, मैं एक मिसाल दे दूँ। स्कूल है एक, जिसका नाम है, एक स्कूल है यहाँ पर, एक तंजानिया के अंदर एक स्कूल है जो पूरे मुल्क के अंदर टॉप क्लास बजा रहा है। और उस स्कूल की एक ख़ासियत है, वो ख़ासियत ये है कि उस स्कूल में बच्चे के हाथ में किताब नहीं दी जाती है, बच्चे के हाथ में किताबें नहीं थमाई जाती हैं, बल्कि बच्चे के हाथ में पेंसिल, कागज़ दिया जाता है। और टीचर क्या करता है, मैटर देता है, किसी भी टॉपिक पे मैटर देता है और उस मैटर के मुताबिक बच्चे से काम लिया जाता है।
تب جا کر بچے کے اندر صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. اب دیکھیں علم کیا ہے؟ ایک ظرف، ایک نور ہے نا. علم نور ہے، جس حدیث میں بھی ہے العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم ایک نور ہے، اللہ جس دل کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نور علم کو ڈال دیتا ہے. تو اس نور کو اپنے دل میں حاصل کرنے کے لیے، علم کو اپنے دل میں جو سمونے کے لیے، سب سے پہلا کیا ہے؟ دعا کا سہارا لینا، اور دوسرا اپنے ظرف کو آمادہ کرنا. چونکہ جب آپ کے نور، اس نور کو حاصل کرنے کا ظرف کون سا ہے؟ آپ کا دل اور آپ کا دماغ ہے. تو اس ظرف کو تیار کرتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ ظرف اس چیز کو رکھنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے، اس کے مطابق بھی ہے یا نہیں ہے. ظاہر ہے آپ سونے کی انگوٹھی ہو یا کوئی سونے کا زیور ہو تو اس کو آپ کیا ہے؟ فریج کے اندر یا کسی دیگ کے اندر، کسی بھی ظرف کے اندر نہیں رکھتے، بلکہ اس کے شان کے مطابق آپ کیا ہے؟ ظرف کو تیار کر لیتے، تب جا کر اس چیز کو رکھ لیتے ہیں. اور دوسرا آپ مثلا جو ہے وہ ایسی چیز رکھ دیتے ہیں کہ جو آپ کسی بھی ظرف میں، مثلا پتیلے کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ دودھ ہے. جی ہاں، دودھ آپ رکھنا چاہتے ہیں پتیلے کے اندر، تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پتیلا گندا تو نہیں ہے، نجس تو نہیں ہے، تاکہ وہ دودھ جو پاک و پاکیزہ ہے اس میں ڈالیں گے تو وہ خراب نہ ہو جائے. تو اس پتیلے کو اگر وہ گندا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ دھو لیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں، تب جا کر اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں؟ دودھ ڈال دیتے ہیں. اسی طرح آپ مثلا جو ہے وہ ایک دوسری مثال دیتے جو اس سے آسان ہو، وہ یہ کہ بارش ہو رہی ہے، آسمان سے بارش ہو رہی ہے، آپ کو چاہیے کیا؟ بارش کا پانی جمع کرنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس پتیلا موجود ہے، ظرف موجود ہے، اس کے اندر جو ہے وہ صلاحیت ہے، ٹھیک ہے، ظرف کیا ہے؟ مناسبت رکھتا ہے. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف آپ کی خواہش کافی نہیں ہے، آسمان سے بارش کا ہونا کافی نہیں ہے. لازمی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ظرف کے ڈھکن کو کھول کر آسمان کے نیچے رکھ لینا ہے، منہ کو اوپر کر کے رکھ لینا ہے، تاکہ وہ اپنی کیپیسٹی اور اپنے ظرف کے مطابق اس سے بارش کے قطرے اپنے اندر جو ہے وہ سمو سکے، جمع کر سکے. ایسا نہیں کریں گے تو اس کے اندر پانی نہیں آ سکتا ہے. کوئی بھی چیز آپ اس سے جو ہے وہ کم کریں گے تو پانی نہیں آ سکتا ہے. جیسے آپ نے کیا ہے؟ برتن تو رکھ لیا ہے، اس کے اندر صلاحیت بھی موجود ہے، لیکن ڈھکن رکھا ہے، آپ نے اس کیا ہے؟ ڈھکن رکھا ہے اوپر، تو بارش کے اندر نہیں آ سکتا. یا آپ نے الٹا رکھا ہے، تب بھی اس کے اندر بارش نہیں آ سکتا ہے. بارش تب آئے گا جب آپ اس سے جو ہے ڈھکن کو کھول کر اوپر کی طرف منہ کر کے رکھ لیں گے، تب بارش کا جو ہے وہ پانی جمع ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے جو آپ کا ظرف ہے، جو دل ہے، وہ ایک ظرف ہے جس میں آپ نے کیا ہے؟ علم کو سمونا چاہتے ہیں، علم کے قطرے اس میں ڈالنا چاہتے ہیں، علم کا نور اس میں ڈالنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ نے دل کو آمادہ کرنا ہے. اس سے اوپر اگر ڈھکنا ہے تو ڈھکنا کو کیا کرنا ہے؟ کھولنا ہے. آپ نے رغبت کرنی ہے، آپ نے جو ہے وہ آپ کے اندر رغبت پیدا کرنی ہے. جو بھی چیزیں، ہر وہ چیز کی جو علم کے لیے منافی ہے، ان تمام چیزوں کو دور کرنا ہے، اور اس کی صلاحیت، اس کے جو ہے وہ اہمیت سے آگاہ ہونا ہے، بچے کو آگاہ کرنا ہے. جب اس کا دل آمادہ ہوگا کہ علم مجھے حاصل کرنا ہے، رغبت پیدا ہوگی، جب اس کا ذہن آمادہ ہوگا، تب جا کر اس کے اندر آپ کیا ہے؟ علم ڈال سکتے ہیں. آپ علم ڈالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بچے کو آمادہ کر لیا، بچے کے اندر صلاحیت موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیسے اس بچے کو کامیاب ترین بچہ بنا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے ایک مثال دی تھی ایک سکول کی، کہ اس کے اندر جو ہے وہ کتاب نہیں دی جاتی. یہ کیا بات ہو گئی؟ کتاب نہیں دینا کوئی علم کے لیے زیور ہے؟ کتاب کیا ہے؟ علم کے لیے وسیلہ ہے. آپ کیسے بات کرتے ہیں بھائی علم کے لیے کتاب چھیننا جو ہے لازمی ہے؟ نہیں، دیکھیں، بچے کے اندر کامیاب کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تحقیقی صلاحیت پیدا کرنی ہے. میں اپنی مثال دے دوں، چلے اگرچہ مناسب ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال ایک چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں نے 2008 میں ماسٹر کر کے میں نجف اشرف چلا گیا تھا، اور میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں جو ہے پی ایچ ڈی کروں. اب میں نے پی ایچ ڈی کر لی، لیکن میرا ارادہ بالکل نہیں تھا پی ایچ ڈی کرنے کا، بلکہ میں سمجھ رہا تھا کہ میں ماسٹر کیا یہ بھی فضول ہے. لیکن میرے اندر ایک صلاحیت تھی، ایک خاصیت تھی. وہ کیا تھی؟ کوئی ٹیچر بتائے، کوئی مجھے بتائے نہ بتائے، لیکن میں کیا کرتا تھا؟ ریسرچ لازمی کرتا تھا. کسی بھی ٹاپک پہ جب میں لیکچر دینا چاہوں یا کچھ اس کے علاوہ بھی میں لکھتا رہتا تھا، یعنی ریسرچ کرنے کے بعد لیکچر دیتا تھا. کسی پر کوئی مثلا اسپیچ کرنی ہو، خطابت کرنی ہو، تب بھی میں ٹاپک پہ ایسے ہی کوئی کتاب اٹھا کر اس سے نہیں پڑھتا، بلکہ ریسرچ کر لیتا ہوں. کئی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد، موضوع کو سمجھ لینے کے بعد اس کو بیان کرتا ہوں. اور یہ میری عادت تھی، بری عادت تھی، اچھی عادت تھی، عادت تھی. اور اس کے علاوہ میں کئی موضوعات پر لکھ چکا تھا، لکھتا رہتا تھا، اور یہ میری عادت ہے کوئی 10-12 سالوں سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ 15 سالوں سے میں یہ لکھتا رہتا ہوں. تو
جب میں نے سوچا کہ پی ایچ ڈی، اچانک میرے دل میں خیال آیا پی ایچ ڈی کرنے کا، تو خیال آتے ہی میں نے پی ایچ ڈی کر لی فوراً 1-2 سال کے اندر. چونکہ کیا ہے، اب میرے پاس صلاحیت موجود تھی، لکھنے کی صلاحیت، تحقیق کرنے کی صلاحیت. اب بچے کے جو مشکل پیش آتی ہے یونیورسٹی میں جانے کے بعد، وہ تھیسس ہے. تھیسس میں کئی بچے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ ریجیکٹ کیوں ہوتے ہیں؟ چونکہ آپ نے بچے کو کتابی کیڑا بنا دیا ہے، آپ نے اس کے اندر تحقیقی صلاحیت پیدا نہیں کی ہے. آپ نے کتاب تھما دی ہے اور اس سے کہا ہے کہ اس کتاب کو پاس کرنا ہے، اس کو یاد کر لینا، اس کو جو ہے رٹ لگانا ہے، جس طرح بھی یاد کر لینا ہے. پاس کر لیا تو گویا کہ آپ نے کیا ہے، بڑا کمال کر دیا بھائی، آپ کامیاب ہو گئے، آپ کو اچھا نمبر ملے گا اور آپ کامیاب، آپ کو انعام ملے گا. اب بچے کیا کرتا ہے، بڑی جو ہے محنت سے اس کو یاد کر لیتا ہے، پاس کر لیتا ہے، نمبر بھی ملتے ہیں. لیکن جب پاس کر لیتا ہے اس کے بعد فوراً اس کتاب سے وہ کیا کر لیتا ہے، منہ چرا لیتا ہے. اس کے بعد وہ کتاب جو ہے کسی کو گفٹ کر دیتا ہے، یا کسی کو بیچ دیتا ہے، یا پھینک دیتا ہے. اب اس کو کتاب سے جو ہے کوئی شغف نہیں ہے، اب اس کو نئی کتاب چاہیے، اگلی کلاس کی کتاب چاہیے. اس کو بھی پاس کرنا، پاس کرنے کے بعد اس کو بھی کیا کرے گا، وہ وہی کرے گا جو اس سے پہلے والی کتابوں کے ساتھ اس نے حال کیا ہے. کسی کو گفٹ کر دے گا، یا دریا میں پھینک دے گا، یا کچھ بھی کرے گا، یا بیچ دے گا، یا اپنے سے جو ہے چھوٹے کلاس کے بچے کو گفٹ کر دے گا. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ آپ نے بچے سے کہا کہ یہی کتاب ہے، اس کو پاس کرنا آپ کی کامیابی ہے. اس سے صلاحیت پیدا نہیں ہوتی ہے بچے کے اندر، ہوتی ہے لیکن کم، محدود مقدار میں. آپ نے بچے کے اندر صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے تو ایک کتاب منحصر نہیں کریں. کتاب کو چھیننا، جو میں نے کہا تھا نا، کتاب نہیں دینا، یہ کوئی کمال ہے کیا؟ نہیں، کتاب نہیں دینا کمال نہیں ہے. آپ نے اس سے 10 کتابیں چھین لینی ہے اور 100 کتابیں دینی ہیں. وہ کیسے؟ وہ اس طرح ہوگا کہ اسکول کے اندر آپ بچے کو 10 کتابیں دینے کے بجائے، کتاب یاد کرانے کے بجائے آپ ٹاپک دے دیں. ٹیچرز جو ایکسپرٹ ٹیچر ہوں وہ رکھ لیں، اور وہ ٹیچر جو ہے وہ ٹاپک دے دے، ٹاپک پڑھائے، اور ٹاپک کے مطابق بچے سے کام لے کہ اس ٹاپک پہ آپ نے خود بھی کیا ہے، پڑھ کر آنا ہے. لازمی نہیں کہ ایک کتاب معین کر کے اس کتاب کو پاس کرنا ہے یا اس کتاب سے پڑھ لینا، نہیں، اس کو ٹاپک دے دیں بھائی. اب بچے کی ضرورت، ہر کتاب بچے کی ضرورت ہوگی. پھر اب جو بھی کتاب ہوگی وہ ساری کتابیں وہ جمع کر کے رکھ لے گا، کسی کو گفٹ یا اسے منہ نہیں چرائے گا. اب تھکے گا نہیں بچہ، چونکہ سمجھے گا کہ ہر کتاب میرے ضرورت ہے، کیونکہ ٹاپک پہ جو ہے مجھے تیاری کرنی ہے، اور تیاری کرنے کے لیے ہر کتاب میرے مطالعے میں ہونا لازمی ہے. اب ٹھیک ہے، آپ نے اسے کیا ہے 10 کتابیں چھین لی ہیں، لیکن ابھی آپ نے کیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ جرثومہ پیدا کر دیا تحقیق اور ریسرچ کا. اب ریسرچ کرنے کے لیے 1-2 کتابوں سے تو ریسرچ نہیں ہوتی ہے. ریسرچ کرنے کے لیے اس کو کیا ہے، پوری لائبریری چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے لائبریری دینی ہے، آپ نے 100 کتابیں دینی ہے، 200 کتابیں، 500 کتابیں، 1000 کتابیں، جتنے اس کی کیپیسٹی میں جو ہے گنجائش ہے اتنی کتابیں آپ کو دینی ہے. تو یہ طریقہ ہے، یعنی ایک کتاب دے کر اس پہ فوکس نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ نے ٹاپک دینا ہے، ٹاپک پہ تیاری کروانی ہے. جب یہ یونیورسٹی میں جائے گا، اسکول اور کالجوں سے فارغ ہو یونیورسٹی میں جائے گا، وہاں پر تھیسس لکھتے وقت اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. کسی بھی ٹاپک پہ وہ آسانی سے، چونکہ اس کو معلوم ہے کہ کون سا ٹاپک کہاں پر جو ہے اس پر ڈسکس ہوتا ہے اور کہاں پر مل سکے، ویب سائٹس کا، یہ ساری چیزیں اس کی ضرورت کے مطابق اس سے جو ہے وہ جو ہے آگاہ ہو جائے گا، اور پی ایچ ڈی کی تھیسس آسانی سے وہ کسی بھی ٹاپک پر وہ لکھ سکتا ہے. اب اس کے اندر کیا ہے، آپ نے صلاحیتیں پیدا کر دی. اب جب یہ نکلے گا فارغ ہو کر یونیورسٹی سے، تو یہ ایک جوہر لے کر نکلے گا. یہ ایک کتابی کیڑا یا کچھ چیزیں یاد کر لی تھی ابھی بھول گیا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے اندر ایک صلاحیت ہے. جب بھی چاہے کسی بھی ٹاپک پر، تو وہ ازبر جو ہے وہ اچھا آئیڈیا دے سکتا ہے اور اچھی طرح کام کر سکتا ہے، کسی بھی فیلڈ کے اندر ماہر ترین بن سکتا ہے. اب جب ماہر ترین بن کر نکلے گا، تو جب بھی کسی کو اس کے فیلڈ کے مطابق کام پڑ گیا یا مثلا ضرورت محسوس ہو گئی، تو اس کا ذہن فوراً اس بچے کی طرف جائے گا کہ ہاں اس کے اندر صلاحیت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. ابھی آپ کو جاب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ لوگ آپ اپنے آپ کو اس طرح بنائیں گے، بچے کو اس طرح بنائیں گے کہ لوگ اسے ڈھونڈیں، یہ لوگوں کی ضرورت بن جائے. اسے لوگوں کی ضرورت نہ ہو، بلکہ لوگوں کی، کمپنیوں کی، آپ جس چیز کی بات کر رہے ہیں ان سب کی ضرورت بن جائے. یہ بچہ جس فیلڈ میں بھی جائے گا وہ ماہر بن کر نکلے گا. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے انحصار کو توڑ دینا ہے. آپ اس کی جو احاطہ ہے آپ نے جو ہے وہ منحصر کیا ہوا ہے کہ ان 10 کتابوں کو پاس کرنا، اس انحصار کو توڑ دینا ہے. جب انحصار کو توڑ دیں گے تو آپ نے توڑنے کے بعد کتاب نہیں چھینی ہے اس سے، نہیں، بلکہ ایک کتاب چھین کر آپ نے 10 کتابیں دی ہیں، 10 کتابیں چھین کر آپ نے 50 کتابیں دی ہیں. ٹھیک ہے،
تو تب جا کر بچہ کامیاب ترین بن سکتا ہے اور ہمارے قوم اور ہمارے ملک کا نام روشن کر سکتا ہے. بس یہی چیز میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ بچے کے اندر تحقیقی صلاحیت پیدا کرنا ضروری ہے. اس کے لیے انتظار نہیں کرے کہ پی ایچ ڈی کی کورس مکمل کرے گا تب جا کر 1-2 سال تک جو ہے وہ کوشش کر کے رگڑ کر کسی طریقے سے تھیسس لگے پاس کر کے ڈگری حاصل نہیں. اسکول کے دور سے اس کو تیار کرنا ہے, کالج میں تیار کرنا ہے, تب جا کر بچہ آپ نے کیا ہے, آپ کا بچہ آگے جا کر ماہر ترین بچہ بن کر نکل سکتا ہے. میں دعا بھی کرتا ہوں پروردگار عالم سے ہم سب کو خداوند عالم نور علم سے آراستہ فرمائے اور اس پر عمل کرنا اور نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے بچوں کو, ہمارے بچے ہیں جو ہمارے مستقبل کے بچے, ہمارے قوم کے لیے, ہماری ملت کے لیے, ہمارے ملک کے لیے باعث فخر و افتخار ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.